Hi there, guys. This is Eamon, and welcome to our YouTube channel English Literature. In today's lecture, we will be covering literature, its aims, scope, genres of literature, qualities of literature, literature life, society, and morality. इसके साथ we will be also covering art for the sake of art versus art for life's sake. These are some highlighted points which we will cover in this lecture. So let's begin with the lecture. So the question begins with what actually literature is. Literature हमें हमारे पास artistic expression in the form of written या फिर orally या फिर spoken में हमारे पास जो artistic language या फिर expressions share किए जाएं उनको literature कहते हैं. अब literature में उनमें क्या होता है, उसमें creativity होती है, उसमें stories होती हैं, उसमें ideas share किए जाते हैं, उसमें emotions express किए जाते हैं. और उसका जो मेन इम्पॉर्टेंट पर्पस है वो है टू एंटरटेन. ऑब्वियसली लिटरेचर से हम एंटरटेनमेंट भी हासिल करते हैं. एंटरटेनमेंट इन अ सेंस जब हम ये टीवी ड्रामास देखते हैं, हम लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं, हम लोग पोम्स पढ़ते हैं, हम लोग शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ते हैं, हम लोग प्रोज पढ़ते हैं. दीज ऑल थिंग्स कम in the category of these all things come in the category of literature. और लिटरेचर इसी तरीके से आपको एंटरटेन करता है, एजुकेट करता है और इंस्पायर करता है अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स एंड टाइम. हमें रीडिंग के थ्रू ही या फिर हमें ओरल ट्रांसमिटेड ये जो आइडियाज़ और एंटरटेनमेंट के जो एस्पेक्ट्स होते हैं या फिर इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है, वो ओरली भी तो ट्रांसमिट होती है. इट्स जस्ट नॉट कि हम सिर्फ रिटन एक्सप्रेशंस के थ्रू ही लिटरेचर प्रोपोगेट करते हैं या एंटरटेनमेंट या फिर जो भी एक्सप्रेशन है उसको प्रोपोगेट करते हैं. बहुत सारी चीज़ों को ओरली भी या फिर स्पीकिंग के थ्रू भी शेयर करते हैं. सबसे जो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर है वो था ओरल लिटरेचर. ठीक है, मैं आपको ये जो ओल्डेस्ट फॉर्म बता रही हूँ, ऐसे नहीं है कि ये जो है ना 4th सेंचुरी या मैं उस 3rd सेंचुरी की बात कर रही हूँ. ये मैं बिल्कुल कॉमन एरा से भी बहुत पहले की बात कर रही हूँ कि जो पहले जो लिटरेचर या फिर एंटरटेनमेंट की बातें या फिर स्टोरीज़ या फिर गॉथिक आइडियाज़ जो लोग आपस में एक साथ शेयर करते थे, दैट वॉज थ्रू ओरल ट्रांसमिशन. यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल मेंशन की है, द काइट रनर, जो कि नावल है बाय खालिद हुसैनी. ये बेसिकली एक्सप्लोर करती है थीम्स ऑफ फ्रेंडशिप, गिल्ट एंड रिडेम्पशन. ठीक है, बट इसमें बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हमें मिलेंगे जो कि कल्चरल आइडियाज़ होते हैं ऑफ अफ़गानी पीपल. उनका रहने का तरीका, उनके दरमियान आपस में जो कास्ट सिस्टम होता है, उनमें भी ऑब्वियसली कास्ट सिस्टम होता है, तो उनके बैकग्राउंड्स का, हाउ अफ़गानी पीपल वर रिड्यूस्ड टू नथिंग, इस तरह की चीज़ों का हमें लिटरेचर के थ्रू ही आइडिया होता है. हमारे पास बहुत सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स भी मौजूद हैं, जिस तरह के कुरान हो गया, बाइबल हो गया, और भी बहुत सारे आपको स्क्रिप्चर्स मिल जाएंगे रिलेटेड टू डिफरेंट रिलीजन्स. तो इस तरीके से उनके भी जो उनके जिसमें गॉड्स की, उनके प्रॉफिट्स की, उनके जो सेंट्स होते हैं, उनकी जो स्टोरीज़ होती हैं वो हमें टिल डेट, यानी कि वो कितने 100 years पुरानी स्टोरीज़ होती हैं, उनकी लाइफ किस तरह गुजरी. तो हाउ वी गाइज नो दिस इन दिस मॉडर्न डे, दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ लिटरेचर. हम लिटरेचर की वजह से ही इन सब चीज़ों के बारे में वी नो ऑल दीज थिंग्स. इसके अलावा आपके लिटरेचर में आपके हिस्टोरियंस भी आ जाते हैं. सम पीपल विल से कि जी सिर्फ ज़रूरी तो नहीं है कि फिक्टिशियस नॉवेल्स और इनके थ्रू हमें इन चीज़ों का पता चला है. नो, हिस्ट्री बुक्स ऑल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लिटरेचर. लिटरेचर बहुत सिग्निफिकेंट है इन प्रिजर्विंग कल्चर, इन्हेंस क्रिएटिविटी, प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, और इसके अलावा हमें ये अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है इमोशंस और सोसाइटी की. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको सोशल चैलेंजेस, जो सोशल नॉर्म्स हैं, उनको भी चैलेंज करता है. नाउ यू गाइज माइट बी हैविंग दिस क्वेश्चन इन योर माइंड कि ये लिटरेचर किस तरीके से इन सब चीज़ों के ऊपर एक्ट करती है. सो द आंसर इज़ कि हमें एक दूसरे के कल्चर्स के बारे में
سنس آئی ایم لیونگ ان پاکستان رائٹ. تو مجھے انڈین کلچر کے بارے میں یا پھر مجھے امیریکن کلچر کے بارے میں یا پھر مجھے برٹش افغانی افریقن کلچر کے بارے میں کس طریقے سے پتہ چلا؟ از جسٹ بیکاز آف لٹریچر، ویژول لٹریچر، ریٹن لٹریچر، اورل لٹریچر. یہ سارے کے سارے جو امپورٹنٹ، دیز آل آر دا امپورٹنٹ اسپیکٹس جن کی وجہ سے مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ چلا. Once I was reading this novel, which is by Alif Shafaq. The name of the novel is 10 minutes and 36 seconds. تو وہاں پر مجھے ایک کلچر ایسوسیشن ٹرکش پیپل کی نظر آئی ود دا کافی، جس میں وہ آپ کے فیٹ کے بارے میں کچھ ہنٹس بتاتے ہیں. جب آپ کافی کمپلیٹ کر لیتے ہیں، آپ کافی پی لیتے ہیں، تو اینڈ پہ جو ببلز کافی کے رہ جاتے ہیں اس کو پڑھ کے، جس طرح کے لوگ پومیسٹری کرتے ہیں، ہینڈ آپ کا پڑھتے ہیں اور اس میں جو ہے نا آپ کے فیوچر کی پروڈکشن وہ بتاتے ہیں. سیم گوز ود کہ جو ٹرکش جو کلچر ایسوسیشن ہے ود فیٹ، وہ کافی کے ببلز کے اکارڈنگ آپ کے فیٹ کی چیزوں کو پریڈکٹ کرتے ہیں. اس طریقے سے دیکھیں کلچرل آئیڈیاز ہمارے پاس آ گیا رائٹ. پھر آپ کے پاس کریٹیوٹی آ جاتی ہے. سی لٹریچر از فل آف کریٹیوٹی. کوئی چیز آپ کو تبھی انچانٹ کرتی ہے جب وہ کریٹیوٹی سے بھرپور ہوتی ہے، یا پھر جن کو کریٹیوٹی کا صحیح نالج ہوتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ کون سا بیسٹ پیس آف لٹریچر ہے. اسی طریقے سے لٹریچر کرٹیکل تھنکنگ اسکلس کو بھی پروموٹ کرتا ہے. اف یو گائز ہیو ہرڈ دا نیم آف دس فلاسفر برٹرانڈ رسل، ان کے بہت سارے آپ کو ایسیز مل جائیں گے جن میں انہوں نے کچھ اس طریقے سے ان ایسے کو رائٹ کیا ہے جس میں کرٹیکل تھنکنگ اسکلس کو پروموٹ کیا گیا. بہت ساری ایسی ایگزامپلز یوز کی گئی ہیں جس میں چائنیز فلاسفر کے آئیڈیاز ہیں. اور سی دیز آل تھنگس، ان کا یہ لکھنے کا مقصد دس از جسٹ بیکاز کہ وہ آپ کے اندر یا پھر وہ اپنے ریڈرز میں کرٹیکل تھنکنگ اسکلس کو انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ لٹریچر آلسو ہیلپس اس ٹو انڈرسٹینڈ ایموشنز اینڈ سوسائٹی. سی لٹریچر میں جو پیورلی اگر ایک ورک دیکھا جائے، نو میٹر اف اٹس پوئٹری، نو میٹر اف اٹس اے ناول، وہ ایک ایموشنس کا ایک جو ہے نا ایک آؤٹ برسٹ آتا ہے، اور وہ جو ہے نا ان دا فارم آف کریٹیو رائٹنگ آپ کے پیج پہ آپ کا پین اس کو لکھتا ہے. دس از ہاؤ لٹریچر ورکس. اور اس کے علاوہ سوشل چیلنجز کو بھی، سوشل نارمس کو بھی بہت زیادہ چیلنج کرتا ہے. بہت سارے فار ایگزامپل دس مومنٹ آف فیمنزم کی جو یہ مومنٹ چل رہی ہے، دس انیشیٹڈ ان دا لیٹ 18 سینچریز. لیٹ 18 سینچری میں یہ مومنٹ انیشیٹ ہوا، ٹھیک ہے. پھر اس پہ بہت سارے لٹریری ورکس آئے ان دا فارم آف پوئٹری، ان دا فارم آف نال، ان دا فارم آف موویز، ان دا فارم آف ویژول اور ریٹن اور اورل. سارے کے سارے فارمز آف لٹریچر میں یہ چیز بہت پرومیننٹ طریقے سے نظر آئی. ان سب فارمز آف لٹریچر کے تھرو فیمنزم کے اس مومنٹ کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا. اس میں کیا ہوا کہ چینجز تو آئے رائٹ. 18 سینچری کی جو ایک ویمن تھی اور اب 21 سینچری کی جو ویمن ہے اس کی سچویشن میں اور 18 سینچری کے ویمن کے سچویشن میں دیر از ہیل آف ڈفرینس. تو اس طریقے سے وی کین ٹیک دس تھنگ ان چیلنجنگ سوسائٹل نارم. اس کے علاوہ اس جسٹ کہ میں نے صرف آپ کو صرف فیمنزم کی ایگزامپل دی ہے. یو گائز کین فائنڈ گزیلین آف ایگزامپلز جہاں پر سوشل نارمس کو چیلنج کیا جاتا ہے، جس میں لٹریچر بہت امپورٹنٹ اور کروشل رول پلے کرتا ہے. لیٹس موو ٹورڈز سم ایگزامپل. ہمارے پاس رومیو اینڈ جولیٹ بائی ولیم شیکسپیئر. اگر جنہوں نے اس کے بارے میں پڑھا ہوگا یا پھر جنہوں نے یہ ڈرامہ دیکھا ہوگا، یہ ہمارے پاس ایکسپلور کرتا ہے لو کو، فیٹ کو، فیملی کانفلکٹس کو. فیملی کانفلکٹس آر ویری کامن، شوئنگ ہاؤ لٹریچر ریفلیکٹس ہیومن ایموشن. اور اس میں بہت سارے کریکٹرس کے ایموشنس کو وہ اس طریقے سے پورٹری کرتے ہیں جو کہ ریفلیکٹ کرتا ہے آل ایموشنز آف آل دا ہیومن بینگس، اور جو کہ ٹائم لیس تھیمز پرووائڈ کرتا ہے. ٹائم لیس مینس کہ ٹائم لیس تھیمز یا پھر ٹائم لیس آئیڈیاز پورٹری کرتے ہیں جو کہ آفٹر 100 200 یا تھاؤزنڈز آف ایئرس وہ پھر بھی اپلیکیبل ہوتے ہیں ٹو آل دا ہیومنس.
وٹ آر دا ایمز آف لٹریچر؟ ایمز آف لٹریچر میں ہمارے پاس جو موسٹ ہائی لائٹڈ پوائنٹس ہیں، دیز آر ٹو ایکسپریس ہیومن ایکسپیرئنسز. لٹریچر کے تھرو ہیومن ایکسپیرینسز کو ایکسپریس کیا جاتا ہے، ان کے ایموشنس کو، ان کے تھاٹس کو، ان کے ایکسپیرینسز کو، جس کی وجہ سے وہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ریڈرس کو یا پھر ویورس کو کہ وہ اپنے آپ کو ان ایموشنز اور ان تھاٹس اور ان آئیڈیاز اور ان ایکسپیرینسز کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں، اور وہ ایک ایک کنیکشن بلڈ اپ کر سکے اور ان کو ایک سینس آف ریلیف ملے. سیکنڈ جو اس کا ایم ہے، اٹس ٹو انٹرٹین. اسٹوریز، پومز، پلیز پرووائڈ انجوائمنٹ اینڈ allow readers to escape into imaginative world. یہ بہت ساری آپ کو امیجنیٹیو ورلڈ کی طرف بھی لے کے جاتا ہے. فار ایگزامپل you guys might have seen this ہیری پاٹر میں بہت سارے میجیکل ایونٹس ہیں، تو یہ کیا ہوا، امیجنیٹیو ورلڈ کی طرف آپ اسکیپ کر جاتے ہیں، رائٹ. تو اس طریقے سے یہ آپ کو انٹرٹینمنٹ بھی پرووائڈ کرتا ہے. سائنس فکشن کی جو ناولز ہیں، بہت ہی ادر ورلڈلی ایکسپیرینسز وہاں پر ہو رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو دس از آل وٹ امیجنیٹیو ورلڈز لک لائک. نمبر 3، ٹو ایجوکیٹ. لٹریچر کا جو ایک ایم ہے وہ ٹو ایجوکیٹ پیپل. وہ آپ کو ویلیوز کے بارے میں بتاتا ہے، ہسٹری، کلچر اینڈ امپورٹنٹ لائف لیسنس. ہمیں بہت سارے ہسٹوریکل ایونٹس کا لٹریچر کے تھرو پتہ چلتا ہے. اف یو گائز ہیو ریڈ دس ناول آئس کینڈی مین، جو کہ یا پھر کریکنگ انڈیا بھی کہتے ہیں، اٹ واز ریٹن بائی باپسی سدوا. یہ ناول پاکستان اور انڈیا کے ڈویژن کا جو ٹائم ہے، جو ایرا ہے، اس کو کور کرتا ہے، جس میں بہت سارے ایموشنل سینز ہیں، اور یہ سب کچھ ایک اس میں جو پروٹیگنسٹ آف دا ناول ہے وہ ایک چھوٹی بچی ہے، اور کیسے ایک چھوٹی بچی وہ چھوٹی بچی جو ہے وہ ایک ماؤتھ پیس تھا فار آل دوز پیپل جو کہ اس وقت ان سب ہارڈشپس سے گزر رہے تھے. کیسا ایک 5 سال کا یا 6 سال کا بچہ ان سب چیزوں کو ایکسپیرئنس کرتا ہے، اور یہ سب کچھ دیکھتے وقت اس کے مائنڈ میں، اس کے آنکھوں میں، اس کے دل میں کیا کیا گزر رہا ہوتا ہے. اور بہت سارے ہسٹوریکل ایونٹس ڈیورنگ دا ڈویژن آف پاکستان اینڈ انڈیا کو اس ناول میں کوٹ کیا گیا ہے، ہائی لائٹ کیا گیا ہے. نیکسٹ از ٹو انسپائر چینج. لٹریری ورکس بہت امپورٹنٹ اور کروشل رول پلے کرتے ہیں سوسائٹل نارمس کو چیلنج کرنے میں، اور انکریج کرتے ہیں پروسیس آف چینج کو، کریٹیکل تھنکنگ اسکلس کو. وٹ ڈز کریٹیکل تھنکنگ مینس؟ کریٹیکل تھنکنگ مینس آپ لاجیکلی کسی بات کو، کسی آئیڈیا کو، کسی نارم کو چیلنج کریں. یہ سب کچھ ایمز آف لٹریچر میں آتا ہے. لاسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کلچر اینڈ کلچرل آئیڈینٹی کو پرزرو کرتا ہے. لٹریچر کیپس ٹریڈیشن، بلیوز اینڈ لینگویجز الائیو اکراس جنریشن. یعنی کہ فار ایگزامپل اب ایک ناول جو کہ 16th سینچری میں لکھی گئی ہے، دیٹ از اسٹل ریڈ بائی پیپل ان دا 21st سینچری. تو بہت سارے ایسے آئیڈیاز، بہت سارے ایسے کلچرل نارمز یا پھر آئیڈیاز یا پھر آئیڈینٹیز جو کہ اس وقت بہت پرومیننٹ تھے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وہ فیڈ ہو گئے ہیں، بٹ لوگ اس کے بارے میں ابھی بھی جانتے ہیں جسٹ بیکاز آف لٹریچر. اسکوپ آف لٹریچر میں اگین وی ہیو ایجوکیشن، انٹرٹینمنٹ، culture and heritage, social awareness. Again I told you, I gave you the example of social awareness. feminism کے بارے میں بہت سارے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتا ہے، لائک انجسٹس، انیکویلٹی، ہیومن رائٹس، پرسنل گروتھ بھی آ جاتی ہے اس میں. سی اف وی لک ایٹ دا ایگزامپلز، بکس لائک 1984 بائی جارج آرویل، وہ شیپ کرتا ہے پولیٹیکل اویئرنیس کو. وائل پرائڈ اینڈ پریجوڈس، جو کہ بہت ہی فیمس ناول ہے بائی جین آسٹن، کہ کیسے 19th اور 20th سینچری میں پیرنٹس کا جو موسٹ امپورٹنٹ کنسرن تھا وہ صرف اور صرف ان کی بیٹیوں کی شادیاں تھیں. لیٹس موو ٹورڈز دا ژانرز آف لٹریچر. دیر آر 5 مین ژانرز آف لٹریچر. پوئٹری، جس میں ردمک ایک ردمک ساؤنڈ ہوتی ہے، میوزیکل ہوتا ہے، امیجری ہوتی ہے، میٹافورز ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے لٹریری ڈیوائسز یوز کیے جاتے ہیں ٹو ایکسپریس ایموشنز اینڈ آئیڈیاز.
اس کے بعد آ جاتا ہے فکشن. فکشن ایک امیجنیٹیو اسٹوری ٹیلنگ کو کہتے ہیں. امیجنیٹیو اسٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے جس میں مسٹری، فینٹیسی اور رومانس آ جاتا ہے. پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس نان فکشن. نان فکشن میں اسٹوریز ہوتی ہیں جس میں ریئل لائف ایونٹس ہوتے ہیں، فیکٹس ہوتے ہیں، پیپل ہوتے ہیں، جس میں بایوگرافیز بھی آ جاتی ہیں، ایسیز بھی آ جاتے ہیں، اور ایسے ناولز بھی یو گائز کین فائنڈ جس میں ریئل لائف کسی کی ریئل لائف کے اوپر وہ اسٹوری لکھی جاتی ہے. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈرامہ. ڈرامہ جو کہ اسٹیجز پہ پرفارم کیا جاتا ہے. ایگزامپل ٹریجڈیز آ جاتی ہیں، کامیڈیز آ جاتی ہیں. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے پروز. پروز میں ہمارے پاس آرڈینری سمپل سی لینگویج یوز کی جاتی ہے، اور وہ کبھی پوئٹک فارم میں بھی ہوتا ہے یا پھر فکشن اور نان فکشن دونوں ہو سکتے ہیں. سیلینٹ کریکٹرسٹکس آف لٹریچر، جس میں آرٹسٹک ایکسپریشنز آ جاتے ہیں. لٹریچر کے جو اسٹوریز ہوتی ہیں، آئیڈیاز ہوتے ہیں، پومز ہوتی ہیں، وہ ایک کریٹیو لینگویج میں کنوے کیا جاتا ہے جو کہ بہت ہی اپیلنگ ہوتے ہیں. پھر ہمارے پاس ڈائیورس بہت ساری فارمز آ جاتی ہیں، جیسے کہ میں نے پیچھے کور کیا ہے یانراز، جس میں ناولز، پوئٹری، ڈرامہ، ایسے اور بھی بہت سارے آپ کو سب یانراز مل جائیں گے. امیجنیشن اینڈ کریٹیوٹی، اگین دس کمز ان دا آرٹسٹک ایکسپریشن. بہت سارے امیجنیٹیو آئیڈیاز اور لٹری ٹیکنیکس یوز کیے جاتے ہیں ٹو میک دیٹ پیس آف لٹریچر دا سبلائم ون. پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے سبجیکٹیوٹی. سبجیکٹیوٹی بہت سارے ریڈرز، کرٹکس اور رائٹرز کی اپنی انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں. رائٹر نے کسی اور پوائنٹ آف ویو کے تھرو وہ اپنی رائٹنگ پبلش کی ہوگی، بٹ ریڈرز اینڈ کرٹکس جو ہے اس کو کسی اور طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. دس گیم آف انٹرپریٹیشنز اس پہ ایک لٹری تھیری ہے، ڈیتھ آف دا آتھر، وچ از اینڈ دا لیکچر آن دیٹ تھیری، ڈیتھ آف دا آتھر بائی رولینڈ بارتھ, that is also available on our YouTube channel. ہسٹوریکل کانٹیکسٹ، جو لٹریچر، جو پیس آف لٹریچر جس ایرا میں یا جس ٹائم میں لکھا جاتا ہے، اس میں آپ اسی وقت کے کلچرل انفلوئنس کو بہت کلیئرلی اور ویزیبلی یو گائز ول فائنڈ اٹ. پھر ہمارے پاس کریکٹرز اینڈ سیٹنگز آ جاتی ہیں. سمبولک ہوتے ہیں، فکٹیشنل کریکٹرز ہوتے ہیں، ورڈز اس میں یوز کیے جاتے ہیں، پرسنالٹیز اس میں یوز کی جاتی ہیں. یونیورسل تھیمز ہوتے ہیں، یونیورسل ہیومن ایکسپیرینسز اور کانسیپٹس ہوتے ہیں اس میں. لینگویج اینڈ اسٹائل، ہر لٹری رائٹر کی اپنی ووکیبلری، ڈسٹنکٹ اسٹائل ہوتا ہے ان کا. لٹری ڈیوائسز اپنے اکارڈنگ اور اپنی کریٹیو اور امیجنیٹیو پار کے اکارڈنگ وہ یوز کرتے. لٹریچر بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے کلچرل، سوسائٹل اور سوشل ویلیوز کے اوپر. انڈیورنگ لیگیسی، کلاسک ورکس کنٹینیو ٹو انفلوئنس اینڈ انسپائر جنریشن. دین وی ہیو لٹریچر اینڈ لائف، کہ کس طریقے سے لٹریچر اینڈ لائف آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے. لٹریچر اور لائف کا بہت ڈیپ کنیکشن ہے. لٹریچر رائٹرز جو ہوتے ہیں وہ بٹس اور چنکس اور پیسز لے لیتے ہیں لائف سے، اور ان کو ایونٹس کو رائٹرز اپنے امیجنیٹیو پاور سے، اپنی کریٹیوٹی سے، اپنے رائٹنگز میں، اپنے کریٹیو ورک میں پورٹرے کرتے ہیں، جس میں ہمارے پاس ایک پراپر بگننگ ہوتی ہے، مڈل ہوتا ہے اور اینڈ ہوتا ہے. کہ لیکن لائف ایکچولی ایسے ضروری نہیں ہے کہ لائف ویسے ہی موو کرے، بٹ دس از آل اباؤٹ کریٹیوٹی. پھر ہمارے پاس جو موسٹ امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے وہ آتی ہے کہ ہم ان پیسز آف لٹریچر کے تھرو کریکٹرز کے مائنڈس کو ریڈ کر سکتے ہیں. ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کریکٹر کے مائنڈ میں اب کیا چل رہا ہے، اور یہ جو مائنڈ ریڈنگ آف کریکٹرز ہوتی ہے یہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے ایمپتھی، اپنے اندر ایمپتھی بلڈ کرنے میں. آلدو ریئل لائف میں ہم اپنے مائنڈ کے علاوہ کسی اور کا مائنڈ نہیں پڑھ سکتے، لیکن ان کریکٹرز اور ان لٹریری ورکس کے تھرو ہم لوگ ڈفرینٹ ریڈرز، ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے مائنڈ ریڈنگ کر لیتے ہیں، جو کہ بہت ہیلپ کرتا ہے آپس میں ہیومنس کا ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں ایمپیتھیٹک ریلیشن شپ بلڈ اپ کرنے میں. فار ایگزامپل، جب آپ کوئی ناول پڑھتے ہیں اور ان ناولز میں بہت سارے ایسے ایونٹس اکر ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ اس ناول میں
اتنے ایبزاربڈ ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ایز ایف دیز آل تھنگز آر ہیپننگ ٹو می. پھر ہمارے پاس کچھ اس طرح کے ٹچنگ سین یا ایموشنل یا انٹینس سینز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں رونا آتا ہے, ہمیں سیڈنس والی ایک اسٹرانگ فیلنگ آتی ہے. فار ایگزامپل اگر اس میں کوئی کسی کریکٹر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم ایگزیکٹلی فیل کرتے ہیں. اف آئی ٹیل یو, میں جب بہت زیادہ ایبزارب ہو جاتی ہوں کسی ناول میں, تو جب اس طرح کا انٹینس سین آتا ہے تو آئی لٹرلی کرائی. اور اگر کچھ اس طرح کا سین ہو جس میں جو مین کریکٹر ہے وہ فل آف ایگریشن ہے, تو پھر ایگزیکٹلی میرا جو وہ پورا دن گزرتا ہے جب تک کریکٹر اس فیز سے نہیں نکلتا, آئی پرسنلی فیل کہ میں بھی اسی ایگریشن میں گزر رہی ہوتی ہوں. آل دو میری بک بند ہوتی ہے, آئی ول بی ڈوئنگ سم رینڈم چورز ایٹ مائی پلیس, بٹ اسٹل آئی ول بی ہیونگ دیٹ strong feeling of aggression. So this is how we get so much into these novels and these literature. اور آپ کا اس طریقے سے absorbed ہونا شو کرتا ہے کہ اس رائٹر نے کتنی کریٹیوٹی اور اسکلفلی اس نے وہ پیس آف لٹریچر لکھا ہے. ناؤ دا کویشچن کمز کہ ہاؤ لٹریچر اینڈ سوسائٹی آر کلوزلی لنکڈ. سو لٹریچر اور سوسائٹی جو ہے وہ بہت کلوزلی نٹڈ ہیں, کلوزلی لنکڈ ہیں. وہ لٹریچر جو ہے سوسائٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور ساتھ میں سوسائٹی کو شیپ کرتا ہے بائی پرووائڈنگ ایگزامپلس. لٹریچر جو ہے وہ کس طریقے سے ریفلیکٹ کرتا ہے سوسائٹی کو, وہ لٹریچر میں جو کہ اسپیکٹس اور جو کہ ریئل لائف ایونٹس یوز کیے جاتے ہیں, جو ایکسپیرینسز اور فیلنگس شیئر کیے جاتے ہیں, وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں سوسائٹی کو. سوسائٹی میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ چیزیں لٹریچر ان دا فارم آف لٹریچر ویزیبل ہوتی ہیں. رائٹرز جو ہیں وہ ریئل لائف ایونٹس سے اپنی ڈپیکٹ کرتے ہیں آئیڈیاز کو, اور ان آئیڈیاز کو وہ اپنی رائٹنگز میں پورٹرے کرتے ہیں اور ان فیلنگس کو پورٹرے کرتے ہیں. ونس آئی واز ریڈنگ دس ناول عکس, جو کہ ایک اردو ناول ہے, تو وہ ہولی سولی وہ پوری کی پوری ناول جو چائلڈ ایبیوز ہے اس کے اوپر بیسڈ کرتی تھی. تو اس ناول کے اندر اس چائلڈ ایبیوز کی یعنی کہ 3 جنریشنز پہ ان کے ایفیکٹس کو بتایا گیا تھا. اس میں جس بچے کے اوپر چائلڈ ایبیوز ہوا تھا اس بچے کے مینٹل جو ایکسپیرینسز تھے, اس کی جو مینٹل ہیلتھ تھی وہ کافی سفر کی تھی, جس کی وجہ سے جو آگے 3 آنے والی جو نسلیں تھیں انہوں نے بہت سفر کیا اس چیز کی وجہ سے. اور جو بچہ جس چائلڈ ایبیوز کے تھرو گزرا تھا وہ تھا دا ریزن بیہائنڈ دیٹ ایبیوز واز ہز سرونٹ, جس کی وجہ سے میں نے پرسنلی ایک ریئل لائف کنکلوژن ڈرا کیا کہ کبھی بھی آپ کو اپنے بچے کو آپ کے سرونٹس کے پاس نہیں چھوڑنا, آپ نے جو ہے نا کسی ان نون بندے کے پاس نہیں چھوڑنا. اس طریقے سے لٹریچر نے یعنی کہ اس ناول نے میرے برین کو انفلوئنس کیا, میرے مائنڈ کو, میرے تھاٹ پروسیس کو انفلوئنس کیا, جس کی وجہ سے آئی کیم ٹو دس کنکلوژن کہ کبھی بھی اپنے بچے کو ایک ان نون انسان کے پاس نہیں چھوڑنا. اس طریقے سے لٹریچر سوسائٹی کو شیپ کرتا ہے, وہ آپ کو سوچ سمجھ, آپ کو کرٹیکل تھنکنگ ایبیلیٹیز پرووائڈ کرتا ہے. لٹریچر کے تھرو آپ ایسے انسٹنس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ریئل لائف میں ہوا نہیں ہوتا, لیکن آپ مینٹلی اس ایکسپیرینس کے تھرو گزر رہے ہوتے ہیں. سیم گوز سوسائٹی بھی انفلوئنس کرتی ہے لٹریچر کو. اب دا کویشچن کمز کہ کس طریقے سے سوسائٹی انفلوئنس کرتی ہے لٹریچر کو. سوسائٹی میں جو چیزیں اکر ہو رہی ہوتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم, رائٹرز آرٹسٹ انہی چیزوں کو اپنے آرٹ میں, اپنے لٹریچر میں یوز کرتے ہیں, اور اس طریقے سے لٹریچر سوسائٹی کو انفلوئنس کرتا ہے. سیم گوز وتھ سوسائٹی لٹریچر کو انفلوئنس کرتا ہے. جیسا کہ آئی ٹولڈ یو اباؤٹ دس ناول عکس, اب لائف میں کسی نہ کسی کی لائف میں ایسا ہوا ہوگا تو وہ چیز ایک ناول کے فارم میں ان دا فارم آف فکٹیشیس اسٹوری وہ چیز رائٹر نے لکھی ہے, اور وہ تھاؤزنڈز اور اس کی ملینز کاپیز اس کی سولڈ آؤٹ ہوئی ہیں. کیونکہ لوگوں نے ریلیٹ کرنا اسٹارٹ کیا اس کے ساتھ. لٹریچر اور سوسائٹی جو ہے وہ انسیپریبل ہیں ایک دوسرے سے. لٹریچر کبھی بھی ایک لائف, نہ لٹریچر لائف سسٹین کر سکتا ہے سوسائٹی کے بغیر, نہ ہی سوسائٹی لٹریچر کے بغیر لائف سسٹین کر سکتی ہے. ہائی آرٹسٹک ویلیوز کے جو ناولز ہوتے ہیں, پومز ہوتے ہیں, پلیز ہوتے ہیں, وہ بہت ہی سگنیفیکنٹ اور امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں سوسائٹی میں اور سویلائزیشن میں.
نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے لٹریچر اینڈ مورالٹی کا. لٹریچر اور مورالٹی کا جو یہ کنیکشن ہے یہ کافی ہائیلی ڈبیٹڈ ٹاپک ہے سنس اینشینٹ ٹائمس، رائٹ. تو دا کویشچن از، جو کویشچن مین جس کویشچن کے اوپر ڈبیٹ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لٹریچر ایک انسان کی مورالٹی پہ، اسپیشلی ینگسٹرس کی مورالٹی پہ بہت افیکٹ کرتی ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس بہت سارے ڈفرینٹ اسٹینسز اویلیبل ہیں ڈفرینٹ رائٹرس کے، ڈفرینٹ فلاسفرس کے، جس میں کچھ فلاسفرس کہتے ہیں کہ لٹریچر از جسٹ فار دا سیک آف آرٹ، حالانکہ کچھ کہتے ہیں کہ لٹریچر از فار دا سیک آف مورالٹی. ہمارے پاس لٹریچر بھی دو ٹائپس کے ہوتے ہیں، جس میں ایک جو لٹریچر ٹائپ آف لٹریچر ہے دیٹ از مورالٹی بیسڈ، جس میں چاہے جو بھی فارم آف لٹریچر ہو وہ مورالٹی ٹیچ کرتا ہے. دین کمز وی ہیو امورل لٹریچر، جس کی وجہ سے فلاسفرز کا یہ آرگیو کرتے ہیں کہ اس طریقے کا جو لٹریچر ہے وہ سوسائٹی کو بہت زیادہ ڈسٹروائے کرتا ہے، ینگسٹرس کو، لوگوں کے مائنڈس کو پولیوٹ کرتا ہے. تو یہ ایک کافی ہائیلی ڈبیٹڈ ٹاپک ہے لٹریچر اور مورالٹی کا. سو وی ہیو ہاؤ لٹریچر اینڈ مورالٹی ریلیٹس. لٹریچر اور مورالٹی کچھ پوائنٹس میں نے یہاں پر مینشن کیے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس آئیڈیا کو کلیئرلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ مورل ججمنٹ حاصل ہوتی ہے. ججمنٹس حاصل ہوتی ہیں جب ریڈرز ڈفرینٹ کریکٹرز کے ایکشنز کو دیکھتے ہیں، ان کو جج کرتے ہیں، ان کو انالائز کرتے ہیں اور ان کو کیٹیگرائز کرتے ہیں ویدر دوز ایکشنز آر گڈ اور بیڈ. اور وہ اسی طریقے سے جو کریکٹر اچھے طریقے سے ایکشن کر رہا ہوتا ہے ان کو وہ پریز کرتے ہیں، اور جو کریکٹر ایز اے ولن پورٹری کیا گیا ہوتا ہے ان کو، ان کے ایکٹس کو وہ کنڈیمڈ کرتے ہیں. I would really appreciate if you guys let me know in the comment section اگر کوئی ڈرامہ یا مووی آپ نے دیکھی ہو جس میں کوئی ویلینس کیریکٹر آپ نے دیکھا ہو، اینڈ آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو نو کہ کون سا کیریکٹر آپ کو سب سے زیادہ برا لگا تھا. مورل نالج، ریڈرز جو ہیں وہ مورل نالج بھی گین کرتے ہیں لٹریچر سے. انٹلیکچوئل ورچوز آ جاتے ہیں. اگر آپ لوگ کوئی ناول یا کوئی مووی دیکھ رہے ہو جس میں کوئی کریکٹر بہت انٹلیکچولی خود کو پورٹرے کر رہا ہو، تو آپ کو ان کے جو آئیڈیاز، ان کے جو ایموشنز ہوتے ہیں، ان کے جو تھاٹس ہوتے ہیں، ان کو آپ اپنے اندر ایبزارب کر لیتے ہیں جسٹ ان کیس کہ اگر آپ کو کہیں پہ ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر یو تھنک دا وے دیٹ کریکٹر تھاٹ ان دا مووی اور ان دا ڈرامہ. دین وی ہیو آرٹ فار دا سیک آف آرٹ. یہ ایک آئیڈیا ہے جس میں اس بات پہ ایمفسائز کیا جاتا ہے کہ آرٹ کو صرف اس کے ایستھیٹک اپیل، اس کے ایستھیٹک جو وہ پرووائڈ کرتا ہے ویورز کو، ریڈرز کو، صرف ان بیسس پہ جج کرنا چاہیے. اور یہ فریز جو ہے یہ فرسٹ آف آل اٹ واز کائنڈ ان دا ارلی 19th century بائی اے فرینچ فلاسفر وکٹر. اور اس آئیڈیا کے جو بلیوز ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک آرٹ کو، ایک پیس آف لٹریچر کو صرف لٹریری ٹرمز کے اوپر جج کرنا چاہیے، اس کے سبجیکٹ میٹر کو نہیں. ہمیں اس بات پہ جج نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ مورالٹی پریچ کر رہا ہے یا پھر وہ کوئی بیڈ آئیڈیا پریچ کر رہا ہے یا پھر کوئی فلتی آئیڈیا پریچ کر رہا ہے. اگر وہ سیٹسفائی کرتا ہے آرٹ کے ایک پرفیکٹ لٹریچر یا پھر ایک ایکسٹیٹک لٹریچر کے ٹرمز کو، تو اٹ مینس کہ وہ جو پیس آف لٹریچر ہے وہ بیسٹ پیس آف لٹریچر ہے. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اس کے فارمل کوالٹیز، یعنی کہ کس طریقے سے وہ لکھا گیا ہے، کوہیرنس ہے اس میں، پیٹرنز ہیں یا نہیں ہے، کلوزلی نیٹڈ ہیں ان کے رائٹنگ اسٹائل، ان کا جو آئیڈیا پورٹرے کیا گیا ہے وہ ویوڈ ہے یا نہیں. تو یہ سارے ان بلیوز کے اوپر ایک بیسٹ پیس آف لٹریچر کو جج کرنا چاہیے. دین دا لاسٹ ون از آرٹ شوڈ بی ججڈ آن ویدر اٹ کین میک دا ویور فیل ایکسٹیسی اور ریوری، کہ جی جو ویور ہے ویدر ہی فیلٹ ایکسٹیٹک مین کہ وہ جو ہے نا وجد میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ وہ اتنا ایبزارب ہو جائے اس پیس آف لٹریچر میں، اس پیس آف آرٹ میں. اگر اس آرٹ نے اپنے ریڈرز یا اپنے ویور کو اپنے اندر ایبزارب کر لیا ہے، اٹ مینز کہ وہ ایک بیسٹ پیس آف لٹریچر ہے اور آرٹ فار دا سیک آف آرٹ ہے. یعنی کہ صرف
پلیجر ہمیں حاصل ہونا چاہیے اس پیس آف لٹریری ورک سے یا پھر پیس آف آرٹ سے. اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں آرٹ فار دا سیک آف مورالٹی. آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ فلاسفرز نے بہت ڈبیٹ کیا ہے کہ پیس آف لٹریچر کو مورالٹی کے بیس پہ جج کرنا چاہیے یا پھر اس کے ایستھیٹک پلیجر کے بیس پر جج کرنا چاہیے. پلیٹو نے پوٹینشلی آرٹ کو کنسیڈر کیا ہے کہ وہ کرپٹنگ ہے اور سینسرشپ کو وہ ایڈوکیٹ کرتا ہے، لیکن ہمارے پاس ایرسٹوٹل نے یہ آئیڈیا پورٹرے کیا کہ مورل گروتھ کے لیے اور مورالٹی کے لیے آرٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور تھرو کیتارسس ہم یہ چیزیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں آرٹ میں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ آرٹ ایک پاورفل ٹول کی طرح ہے ٹو پروموٹ ایتھکس اور ورچوز. پھر ہمارے پاس تھرو آؤٹ ہسٹری میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو بہت سارے ہمیں ایسے ورکس ملتے ہیں جنہوں نے ہیومن رائٹس کو ایڈوکیٹ کیا، مورل ویلیوز کو ایڈوکیٹ کیا اور مورل ویلیوز کو اپنے آڈینس تک پہنچایا. Whether through literature, visual arts, morally driven art has the ability to shape public conscience, encouraging individuals to question their actions and strive for a more just and humane society. Wrapping up for today, we'll meet you in another lecture.